अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज हम बातचीत करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला। ऑलमोस्ट 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका, नहीं मालूम कि वो हिरासत में हैं, गिरफ्तार हैं, मिसिंग हैं या वो कहाँ पर हैं। गुज़श्ता रोज़ रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर छापा मारा था। वहाँ पे दरवाजे टूटे, खिड़कियाँ टूटी, शीशे टूटे, गाड़ियाँ टूटी और फिर वहाँ पे ये इतलात भी आई कि कुछ लोगों से, वज़रा से, फैमिली से बदतमीज़ी भी की गई। और उसके बाद से इब्तदाई तौर के ऊपर हुकूमती हलकों की जानिब से ये खबरें दी गई थी कि वो कुछ मुकदमात के अंदर मतलूब थे, मफरूर थे। अदालत ने जो है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं, लेकिन फिर बाद में मालूम हुआ कि नहीं, वो हिरासत में नहीं है, वो किसी के पास भी नहीं है। इस किस्म की भी खबरें आई। ये एक मुहिम्मा अभी तक हल नहीं हो सका, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और दूसरा एक मामला जो है वो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक शुरू की हुई है, उसके नतीजे में माहौल बनता क्या दिखाई दे रहा है, मामलात किस तरफ चलेंगे। महमूद खान अचकज़ई जो इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद को लीड, उन्होंने कहा है कि ये मामला अब हम बलूचिस्तान, पूरे बलूचिस्तान के अंदर और उनको बताएंगे कि वफाक के अपोजिशन के खिलाफ है या वफाक की इकाइयों के खिलाफ क्या हो रहा है। उन्होंने कुछ बुखला की और खासतौर पर मुस्तफा काज़मी की कुछ तस्वीर सामने आई और यूं तासुर मिल रहा है कि शायद उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और इसी तरह से पिछले 2-3 रोज के अंदर जहां सियासी कारकुनों की और मिड होती रहती है, कानून नाफिज करने वालों की, पाकिस्तान की सियासत का तारीख का एक हिस्सा है और सहाफ़ियों को निशाना बनाना जो है कि वो भी तारीख का हिस्सा रहा है। इस किस्म के मामलात के अंदर बिला तफरीक कोई भी हुकूमत हो, एहतजाजी मुजाहरों में सहाफ़ियों को सबसे पहले इसलिए भी निशाना बनाया जाता है कि वो मनाजर दिखा रहे होते हैं जो हुकूमत वक्त नहीं चाहती कि लोगों को दिखाए जाएँ। यही मामला जो है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी देखने को मिल रहे हैं। ABN की रिपोर्टर को भी, आज खातून रिपोर्टर थी, उनको पुलिस एहलकारों ने हरासा किया और परेशान किए रखा, घेरा डाल के उनको मर्द एहलकारों ने हरासा किए रखा। 2 रोज़ पहले भी शाम के वक्त मुझ समेत कुछ जर्नलिस्ट ब्लू एरिया में मौजूद थे और वहाँ पर भी शिनाख्त के बावजूद वहाँ पे शेल और फायरिंग की गई हम पे, लेकिन हम सब महफूज रहे। ये सारे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बातचीत करेंगे। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और लीगल टीम में लीड रोल अदा करते हैं, वो हमारे साथ हैं। और इंजीनियर कमल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रुकने कौमी असम्बली हैं। आप दोनों का वैसे साहब आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये बताएं कि अभी जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी पार्टी के पास क्या इतलात हैं? आपकी KP हाउस के अंदर उस वक्त बेशुमार आपके अरकान असम्बली थे, बाकी ऑफिशियल्स थे, ओहदेदारान थे, पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर थे, कोर कमेटी के मेंबर भी थे, बैरिस्टर गौर भी वहां से फिर निकल कर गए थे। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ है, कैसे वहां से गायब हुए, लापता हुए, फरार हुए या क्या हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ही जो वाक़यात हुए वो बड़े अफसोसनाक हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है और सूबे के कंट्रोल में आती है, वफाक के कंट्रोल में नहीं आती। उसमें जिस तरह आपने कल देखा कि फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी घुसी और हमने अब वीडियोस और तस्वीर भी देखी हैं कि कमरों के लॉक तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए, शीशे तोड़े गए KP हाउस के अंदर। और जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक तो यही है कि उनको गिरफ्तार करके या अबडक्ट करके ले जाया गया है और उनका इस वक्त कोई खबर नहीं है। ये मामलात जो हैं ये बड़ी परेशानी की बात है कि एक सूबे का मुंतखब वजीर आला, अगर आपको उससे किसी से इतराज है, कोई खिलाफ कानून कोई बात हुई है तो उस पर कार्रवाई करें, कानूनी तरीके से करें, अदालत में पेश करें, पर्चा काटें, उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन एक मिसिंग पर्सन बना देना एक वजीर आला को, ये बहुत तशवीशनाक बात है। और यही हमने देखा कि इमरान खान साहब की 2 बहनों के साथ हुआ। आज उनको तकरीबन 48 घंटे के बाद अदालत में पेश किया गया और उन पर भी इंसदाद दहशत गर्दी की दफात लगा दी गई। FIR के अंदर 24 घंटे के अंदर कानून के तहत पेश करना होता है, लेकिन उनको नहीं किया गया कल पेश। और आज भी एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आगे पेश करके अब कल ATC की अदालत में अच्छा, ये मुकदमात और गिरफ्तारियों पे भी हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा एक और चीज़ आपसे वजाहत ले लूँ कि ये अली अमीन गंडापुर के हवाले से आज जो है कि 2 तस्वीर जारी की गई जो CCTV फुटेजेस की हैं KP हाउस की। एक में वो
وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کیا، اور ایک دوسری تصویر ہے وہ چین ہے لیکن اس میں پڑے ہیں جو حکومتی حلقے ہیں. دادا صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، وہ خود لاپتہ ہوئے ہیں یا روپوش ہو گئے ہیں، اور گورنر کے پی نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے. آئی جی اسلام آباد جو ہے کہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں اسی قسم کا موقف اختیار کیا ہے. جبکہ آپ کے جو پی ٹی آئی کے پی ہاؤس کے کچھ لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہیں یہ ایک صوبائی وزیر تھے ہمارے، غالباً وہ پبلک ہیلتھ کے پختون یار خان. ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو یہاں سے باہر مظاہرے میں شرکت کے لیے گئے تھے، وہ ہیں علی امین گنڈا پور نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ خود ساختہ روح پوشی یا کہیں چھپ جانا، اس میں کتنا وزن لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں بالکل آپ نے خود بات یہ بتا دی ہے. پارٹی کا موقف جو کے پی ہاؤس کے سٹاف ہے، جو منتظمین تھے، کا یہی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک صوبائی وزیر تھے. اس کی تصویر بھی الگ سے ریلیز کی گئی ہے ٹو شو کہ ان کے کپڑے تھے اور انہوں نے سر پہ اس طرح کا کپڑا بھی باندھا ہوا تھا. تو وہ بات بالکل کلیئر ہے. جو حکومت کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر ہے. حکومت جن کی کہہ دیں چینل زیادہ تر انہی کو دکھا رہے ہیں، بننا چاہیں وہ کاٹ دیں. ہم نے دیکھا کہ سپریم سنگھ واپس گئی، مستفی کاظمی صاحب کا اس میں ایف آئی آر میں پہلا نام ہے. آپ نے ان کا ذکر کیا. سب کو پورے پاکستان کو بتایا کہ انہوں نے چند الفاظ اندر عدالت میں چیف جسٹس کے سامنے کہے تھے، اور اس کے بعد وہ ایف آئی آر میں باقی لیڈروں سے، وکلا لیڈروں سے بھی پہلے ان کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو تشدد کا نشانہ پولیس کسٹڈی میں ہوتے ہوئے بنا کے اسپتال تک پہنچا دیا جاتا ہے. ایک بزرگ شہری یہ کو، ایک بزرگ اس پہ وکیل. بھی ہم ذرا سیکنڈ حصے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. تو کنور صاحب یہ بتائیے گا کہ چند روز پہلے 9 ستمبر کو، آلموسٹ ایک مہینہ پہلے، کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ایسا ہی ایک دھاوا بولا گیا رات کو، اور اسپیکر صاحب اس کی تحقیقات بھی کر رہے ہیں، کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کی رپورٹ تو ابھی تک سامنے نہیں آئی. اور ابھی یہ کے پی ہاؤس پہ جس طرح سے تیمور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وفاق کی اکائی ہے، اس کی ٹیریٹری ہے، اور جو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں پولیس کارروائی یا قانونی تقاضے ہوتے ہیں وہ شاید پورے نہیں کیے گئے. تو یہ کوئی اچھا امپریشن جا رہا ہے کہ جمہوری ملک میں کبھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، نامعلوم افراد گھس جاتے ہیں، ارکان پارلیمنٹ کو گرفتار کر لیتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ لاجز سے، کبھی کے پی ہاؤس سے، اور سی ایم جو ہے کہ وہ لاپتہ ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کدھر ہیں. تو دنیا میں کیا امیج جا رہا ہوگا؟ جو سر کے اوپر ایس سی او کانفرنس کھڑی ہے، سربراہان مملکت یہاں پہ پورے علاقے کے آ رہے ہوں گے، تو وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بالکل، یہ دو واقعات کو اس سینس میں جو ہے وہ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اس کا تو اسپیکر صاحب نے فوری طور پہ نوٹس لیا، اس کا ایکشن شروع ہوا، اس کی انکوائری ہو رہی ہے، اور وہ انکوائری اس پارلیمانی کمیٹی کے ہدایت پہ اور ان کی ہو رہی ہے، جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں. لیکن یہ بھی تو ساتھ سوچیں کہ دنیا میں یہ کیا جا رہا ہوگا جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کہیں پہ ویڈیو میں آ رہا ہے، لوگوں کو اپنوں کو کہہ رہا ہے کہ اس طرف فائر کرو، وہ ویڈیوز آ رہی ہیں. کہیں پہ وہ بٹ مار کے رائفلوں کا اور گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا ہے، کہیں پہ وہ سرکاری مشینری لے کے تو وہ یعنی وفاق پہ اور مرکز پہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا کوشچن کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ گئے کہاں؟ دیکھیں جہاں پر ساری چیزوں کی تصویریں، ویڈیوز آ گئی، چونکہ اس فن نے بھی بڑا فروغ حاصل کیا ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوں جوں گرفتار ہوتے تھے تو کسی کی سانس، کسی کو آکسیجن ماسک کی ضرورت پڑ جاتی تھی، ویل چیئرز پہ ہم نے شہباز گل صاحب اور ان بہت سے دوستوں کو دیکھا. تو یہ بھی ایک فن کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ جی وہ اس قسم کی تصویریں انجینئر کرنا اور باہر نکالنا. لیکن ابھی بیرسٹر صاحب نے بھی کہا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کے پی ہاؤس کا جو کنٹرول ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے، یعنی کے پی کی صوبائی حکومت کے پاس. آبویسلی وہاں پہ جو کیمراز لگے ہوئے ہیں اس کا کنٹرول بھی تو صوبائی حکومت کے پاس ہوگا نا. تو یہ جو تصویریں باہر آئی ہیں، اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ اگر وہ خود نہیں کہیں گے اور ان کو کہیں لے جایا گیا تو ظاہر ہے آبویسلی ان کے داخلے کی اگر کلوز سرکٹ کیمراز میں موجود ہیں تو باہر نکلنے کی بھی موجود ہوں گی. تو جب پولیس کے زیر حراست قیدیوں کی تصویریں جیسی بھی ہیں وہ باہر آ سکتی ہیں، ابھی ذکر ہوا، تو وہ کیوں نہیں ہوا؟ لہٰذا وہ تو اس سے پہلے بھی یہ
میں بی ٹیک کا بڑا گردان ہوئی، بات تم ایسی کیوں پوچھتے تھے، تو شرما پھر ہنس کے بولے بات تم کیوں ایسی پوچھتے ہو جو بتانے کے ویسے قمر صاحب بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو واقعی قابل بیان نہیں ہوتی، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ قابل بیان نہیں ہوتی. یہ میں صرف آج کی بات نہیں کر رہا، میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. مجھے 27 سال ہو گئے اسلام آباد میں، بے شمار ایسے مواقع ہیں جہاں سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہو جاتی ہے، اور وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ غائب ہوتی کب ہے اور کون کرتے ہیں. اس میں ہم جیسے یا آپ جیسی جو جمہوری حکومتیں یا سیاستدان ہیں ان بیچارے بڑے بے بس ہوتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت بھی ہے، ہمیں اس کا بھی دیکھنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ تاکہ میں بھی اس پہ اپنی رائے دے سکوں کہ واقعی جن کی جو جس کے ان کا تعلق حکومت سے ہونی چاہیے. کہ کہنے کا مطلب یہ موجود ہیں اور محفوظ ہیں وہاں پہ کور کمیٹی کے باقی. حالانکہ اگر گرفتاری ہوتی تو اس کا جواز موجود تھا، عدالت کا وارنٹ موجود تھا، اور جو کچھ ہوا یہ تو آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک حملہ ہوا باقاعدہ طور پہ، اسٹریٹ فائرنگ ہوئی. دیکھیں نا کاؤنٹر ایویڈنس پی ہاؤس پہ حملے کی بات کر رہے ہیں جی. یہ فائرنگ اور کون وہ بتا دیں ذرا، بیرسٹر صاحب پوچھ رہے ہیں. کی بات کر رہا ہوں جو اسٹریٹ فائر پنجاب پولیس پہ ہوا، اور اس وقت کوئی 85-90 کے لوگ زخمی ہیں یا مرم پٹی کے بعد گھر چلے گئی کے اسپتالوں میں. تو دوسری طرف سے کاؤنٹر آپ نے کہیں کسی جگہ پہ بلٹ انجری والا آ رہا تھا جلوس یا ریلی، اس میں سے کاؤنٹر ایویڈنس نہیں آیا، تو یہ اتنی بڑی بھیانک سازش تھی. تو اس کے بعد تو بڑا ویلڈ تھا، اگر ارسٹ بھی کیا جاتا تو کوئی بعید نہیں تھا. اس سے پہلے اس قسم کے واقعات نہیں ہوئے، تو اس یہ مسٹری بھی حل ہو جائے گی. اوبیسلی جو ہے وہ پہلے بھی جب وہ ارسٹ ہوئے تھے تو سب کی کے سامنے ہوئے تھے. اور وہ ویسے 9 ستمبر کو بھی قمر صاحب ایک چیز جو ہے کہ یہ میں بیرسٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا اور آپ بھی اس پہ ضرور بتائیں کہ ایک چیز 9 ستمبر کو بھی پہلے جو ہے کہ حکومتی حلقوں کی جانب سے ایف آئی آر کی باقاعدہ کاپی ہمیں بھیجی گئی، ٹکٹس بھیجے گئے، خبریں بھیجی گئیں، پھر تردید کی گئی. کل بھی بالکل ویسے ہی ہوا. اور 9 ستمبر کو ہو گیا کہ نہیں جی وہ ایک میٹنگ میں. تو آج 20 گھنٹے گزر گئے اور کوئی اون بھی نہیں کر رہا نا کہ اچھا ہم کہتے ہیں لگا دیں، اعلان کریں، عدالت میں لے کے جائیں. اب 24 گھنٹے ہو گئے، وزیر اعلیٰ مسنگ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گرفتاری کی گئی ہوتی تو اس کے لیے ویلڈ جو ہے وجوہات موجود تھی. یہ وجوہات جو میں نے کروائی، لیکن 9 ستمبر پہ آپ نے اشارہ کیا تو اس کی طرف ذرا واپس آ جائیں کہ 9 ستمبر کو اس کی اونرشپ خود، یعنی جو نام نہاد ابڈکٹی کہہ لیں یا جو خود غائب تھے، مغوی کہہ لیں، ان کی طرف سے بھی تو نہیں آئی نا. ہاں انہوں نے بھی باہر جا کے یہ کہا کہ ایک ہائی سیکیورٹی میٹنگ تھی. بیرسٹر صاحب یہ جو لیگل نقطہ ہے، ایک اگر آپ کے اوپر چارجز بھی ہیں سنگین قسم کے اور اس کے باوجود اگر مقدمہ نہیں ہے لیکن مسنگ ہے، اور اس اور ابھی بھی آپ کی پارٹی چلی گئی ہے. دوسری طرف مظاہرے اسلحے کی نمائش، فائر چیزیں ہوتی ہیں جس کی نشان. دیکھیں میں اس پہ 2-3 باتیں بڑی ضروری سمجھتا ہوں کرنا بطور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری قانون کے پنجاب کے اور بطور ایک قانون کے طالب علم کے، کہ دیکھیں ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کسی قسم کا کہیں کوئی فساد ہو. ہم ایک پرامن جماعت ہیں، لوگ پرامن طریقے سے نکلے ہیں، کئی اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ نکلے ہیں. میں اس پہ یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جہاں بھی اگر کسی نے پاکستان کے مسلح افواج یا پولیس کے افسران یا کسی کے اوپر اگر کوئی فائرنگ کرے، آپ اس کا احتساب کریں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک انہوں نے ویڈیو بہت چلائی جس میں ایک صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے گن لے کے ان کی کلپ بار بار چلایا جا رہا ہے، ان کی تصویر آپ دکھا رہے ہیں. پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بالکل آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس شخص کو کہ وہ شخص کون ہے.
اس کے اوپر پرچہ کاٹیں, اسے جا کے گرفتار کریں. کیا آپ ایک پرامن احتجاج میں ریلی کے اندر آپ اس طرح ایز ایک شہری آپ اسلحہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو بالکل احتساب کریں, لیکن اس کو ایک پوری پارٹی کے خلاف بیانیے کے طور پہ استعمال آپ کر سکتے ہیں. عوام بھی بے وقوف نہیں ہے کہ لگتا یہ ہے کہ آپ نے خود ہی لوگوں کو پلانٹ کر کے اور اس طرح کی ویڈیوز جاری کر دی ہیں, پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی رکاوٹ نہیں, کچھ ہم نے کوئی استعمال نہیں کیا. میڈیا خود موجود تھا ان سب جگہوں کے اوپر, جتنی شیلنگ ہوئی ہر طرف سے پرامن جو لوگ آ رہے تھے ان کے اوپر جو آنسو گیس کی شیلنگ اور ربر بولٹ چلتے رہے ہیں, وہ کون کوئی اور آ کے چلا رہا تھا؟ وہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہی چلا رہی تھیں اور بے دریغ استعمال کر رہی تھیں. آپ میں سے کئی میڈیا کے اینکرز نے خود ویڈیو فوٹیجز موقع سے جاری کی ہیں. میں پارٹی کی نہیں بات کرتا یا عام عوام کی نہیں کرتا, لیکن میں یہی کہوں گا پھر اگر کوئی وہاں پہ پکڑا جاتا ہے, کوئی ویڈیو فوٹیج نظر آتی ہے اسلحے کے ساتھ, جو سرکاری محافظ ہیں ان کے علاوہ, ظاہر ہے وہ تو اپنے اپنے آفس بیررز کی اگر حفاظت پہ معمور ہے کوئی, اس کے پاس تو ہوگا نا, وہ اس کا استعمال کریں گے. لیکن اگر کسی اور کے پاس نظر آتی ہے, قانونی کارروائی ہونی چاہیے, مسنگ نہیں ہونا چاہیے. بریک لے لیتے ہیں پیرس صاحب, بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. تو یہی سیاسی اور جو اس وقت وفاق اور صوبے کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے, اور چیف منسٹر ایک صوبے کا غائب ہے, 24 گھنٹے ہونے والے ہیں, اس کے اثرات آگے کیا پڑیں گے سیاست کے اوپر اور دیگر صوبوں کے اوپر, بات چیت کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے میں بات چیت کو جاری رکھیں گے. بیرسٹر تیمور ملک ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور انجینئر قمر الاسلام صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. انجینئر صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے اور بہت سے لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں, بعض حکومتی حلقے بھی, کہ شاید جو آئینی ترامیم میں حکومت کو کافی جلدی تھی کہ 25 اکتوبر سے پہلے کرنی ہے, 63A کی جو تشریح نئی ہے وہ بھی سامنے آ گئی سپریم کورٹ سے. اب جو ہے کہ فلور کراسنگ کے جو ووٹ ہوں گے وہ گنتی میں شمار ہوں گے, لیکن وہ گنتی پوری نہیں ہو رہی. JUI سپورٹ کر نہیں رہی, اور سارا کا سارا انحصار پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہے, لیکن وہ لوگ شاید کہیں KP ہاؤس میں یا KP میں کہیں ہیں اور وہ سامنے نہیں آ رہے. تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید اس فرسٹریشن کے اندر یہ کارروائیاں ساری کی جا رہی ہیں, کہ یہ ٹرو ہے یا نہیں, واقعی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے؟ نہیں, بالکل جو آپ نے دلیل دی یہ بالکل درست ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے. کہ دیکھیں نا, حکومت فرض کیا نمبر گیم میں کمزور تھی, حکومت نے کہا کہ جی SCO آنے والی ہے, تو اس سے پہلے جو ہے یہ ریڈ جو اپنا ہے ریڈ زون, جو یعنی وہ ریڈ زون نہ صرف لیگلی ریڈ زون ہے بلکہ ہمارا وہ ایک مرکز ہے, وہ علاقہ سارا وہ مستقل ڈکلیئر ہے کئی سالوں سے. ویسے وہ اس حکومت نے نہیں, اس سے پہلے کا ڈکلیئر ہے وہ ریڈ زون. میرا جملے دو کمپلیٹ ہونے نہیں, آپ کو انڈورس کر رہا ہوں میں. یہی حکومت نے پھر کہا, پہلے جب لاہور میں, ابھی بیرسٹر صاحب ماشاءاللہ بہت لاجیکلی بات کرتے ہیں, منطق کی اور دلیل کی, اور ایسے جو لیڈرز ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے سر کا تاج ہوتے ہیں, پاکستانی سیاست کے ماتھے کا جھومر ہے, کہ جو منہ سے جھاگ نہیں اڑاتے بلکہ دلیل سے لاجک سے بات کرتے ہیں, اور جو ٹھیک بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی ابھی دلیل دی کہ اس بندے کو کہ جو ویڈیو جس کی گاڑی میں بنی تھی اسے آئیڈینٹیفائی کریں. تو وہ تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا شاید, لیکن ایک دوسرا کردار آئیڈینٹیفائیڈ ہے جو کلاشنکوف لے کے تو ایک ریلی کی قیادت کر رہا تھا, ایک سیاسی پروگرام کی قیادت کر رہا تھا, اور اس نے سب کے سامنے ایک وہیکل کا شیشہ توڑا. تو یہ وہ رجحانات ہیں بیسیکلی جس کی وجہ سے یہ واقعات وقوع پذیر ہوئے. اور اس کی کیا لاجک ہے کہ 100 لوگ پولیس کے زخمی ہیں, اگر وہ سارے پرامن تھے تو پولیس کے یہ 100 لوگ کیسے زخمی ہو گئے؟ ویسے وہ قمر صاحب, یہ پولیس کو, گورنمنٹ کو ضرور فوٹیجز ان کی بھی جاری کرنی چاہیے. جو ہمیں یہاں جاری کی گئی نا اسلام آباد کی, وہ صرف ایک بندے کی جاری کی گئی ہے, وہ ساری جاری ہونی چاہیے. کہ اگر حکومت تنگ تھی اور حکومت یہ کر رہی ہے تو حکومت نے اس کو انیشیٹ نہیں کیا. فرض کیا آپ کہہ لیں تھوڑی دیر کے لیے, مان لیں کہ کہیں پہ طاقت کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے ضرورت سے, وہ ایسے مواقع پہ ہو جاتا ہے فورس کے ہاتھوں کئی دفعہ, لیکن فرض کیا تھوڑی دیر کے لیے مان لیں. لیکن یہ تب ہوا جب دفعہ 144 کے باوجود, اجازت نہ ہونے کے باوجود, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کل
اس کو ریکٹیفائی کر دیا، ریٹیفائی کر دیا حکومت کے فیصلے کی. انہوں نے بھی پابندی لگا دی کہ ان حالات میں جب ایس سی او ایک سمٹ ہونے والی ہے تو یہاں پر اسلام آباد میں ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. تو بنیادی طور پر پھر بھی اگر یہی بھی نیت تھی تو اس نیت میں بھی پھر جو ٹول تھے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے تھے یا پی ٹی آئی کی کچھ لیڈرشپ تھی جو شاید اندرون ان کے بالکل ہونی چاہیے. ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا پھر میں بیرسٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ بالکل ریڈ زون میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، اس موقع پہ بھی نہیں بلکہ ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا وہ یہ ایک زمانے سے پریڈ گراؤنڈ کو یا فاطمہ جناح پارک کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ جلسے جلوس ریلیز دھرنے کر سکتے تھی. جے یو آئی نے بھی کیا ہے، پی ڈی ایم نے بھی کیا، پی ایم ایل این نے بھی کیا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، سب کرتے تھے. ابھی اسلام آباد میں کوئی ایسا مقام ہے ہی نہیں. سنجانی ایک بڑی مشکل سے وہ جگہ دی گئی تھی. ایک تو اس پہ ذرا کر دیں کہ ہائی کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ایک جگہ ڈکلیئر کریں، آپ بالکل پابندی نہ لگائیں. دوسرا یہ بتائیں کہ ایک ہوتا ہے توڑ پھوڑ، تو مظاہرین کر رہے ہوں تو آپ شیل ماریں گے. بلو ایریا میں ہسپتالوں کے باہر جو پارکنگ تھی وہاں پہ گاڑیوں پہ کل ہم نے دیکھا کہ پولیس یا رینجرز کی وردی میں ملبوس لوگ تھے اور وہ عام مریضوں کی گاڑیاں جو پارک ہوئی ہیں ان کے شیشے توڑتے پھر رہے تھے. یہ بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا قانون نافذ کرنے اداروں کو کوئی شاید تربیت کی ضرورت ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ تو دیکھ لیں کہ اسپتال کی کہاں کی کس جگہ کی ہے. اگر شیشے توڑے گئے ہیں تو لازمی بات ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کی جو سنت ہے یا اس کے راستے پہ چلنا یہ کوئی لازم نہیں ہے سیکورٹی فورسز کے لیے کہ وہ بھی شیشے توڑنا شروع کر دیں. یہ بالکل اگر کہیں کسی جگہ پہ ہوا ہے تو اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے اور ڈیفینیٹلی جہاں پہ اگر وہ رپورٹ ہوا تو اس پہ ذمہ داروں کو سزا سنائی جائے گی. لیکن بات اتنی سی ہے کہ جب اس علاقے میں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہاں پہ احتجاج جو ہے وہ انلیگل ہے، دفعہ 144 خلاف ورزی ہے، تو اس کے بعد اگر ٹیئر گیس شیل پھر بھی کوئی آ کے وہاں پر زبردستی اس قانون کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام تو ظاہر ہے اس کو ڈسپرس کرنا ہوتا ہے. ٹیئر موسٹ بینائن میتھڈ ہے، موسٹ جو کہہ رہے ہیں بے ضرر طریقہ جو ہو سکتا ہے. گولی کے بعد گولیاں تو انتہائی ہیں نا جو کہ نہیں چلائی گئیں باوجود اس کے کہ فورس پہ فائرنگ کی گئی. تو ٹیئر گیس دنیا بھر میں یا واٹر کینن یا ٹیئر گیس استعمال اتنی نوبت جانی بھی نہیں چاہیے. فائرنگ کی سیاسی ایکٹیویٹی کے اندر تشدد نہیں ہونا چاہیے. ذرا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو کچھ نکات قمر صاحب نے اٹھائے وہ بھی، اور دوسرا گورنر کے پی جو ہیں کہ وہ بڑے سنگین الزامات لگا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے یا آپ کی گورنمنٹ کے پی کی جو ہے کہ وہ اس مظاہروں یا احتجاج کی صورت کے اندر دہشت گردوں کو منتقل کرتے ہیں اسلام آباد یا پنجاب کے اندر. دیکھیں جی، بہت سارے سوالات اٹھے، ان کے کئیوں کے جواب دینے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ دفعہ 144 جو ہے وہ بارہا لگائی جاتی رہی ہے، ابھی بھی لگائی جا رہی ہے، اور ایک دو دن کے لیے نہیں ہفتوں کے لیے لگائی جا رہی ہے. مختلف شہروں میں لگائی جا رہی ہے، پورے صوبے میں لگائی جا رہی ہے، پنجاب میں تو بات یہ ہے کہ کوئی انلیگل نوٹیفیکیشن آ جائے جس طرح کا انہوں نے پچھلے سال ایم پی او کا بے دریغ استعمال کیا. ہزاروں لوگوں کو ایم پی او کے آرڈرز کے تحت ڈی سی کے پابند سلاسل کیا گیا، اور ایک ایم پی او کا آرڈر درجنوں تو میں نے اڑوائے عدالتوں سے، وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو. تو یہ بات یہ ہے کہ اگر یہ لیگل نوٹیفیکیشن جاری کرتے رہیں گے، اگر یہ لا پاس کر دیں کہ یہ پارلیمان جو ہے یہ اگلے 30 سال تک یہی اسمبلی چلے گی، تو کیا پھر باقی بیٹھ کے تماشا دیکھیں کہ اب یہ قانون بن گیا ہے یا یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، جبکہ سرہن نظر آ رہا ہو کہ یہ انلیگل ہے، ان لافل ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو خود جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ اجازت نہیں دے رہے کوئی بھی پرامن احتجاج کرنے کی، اپنے آئینی قانونی حقوق کو استعمال کرنے کی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو. تو یہ جگہ دے دیں اور پراپر جگہ دیں، اور ادھر سیکیورٹی بھی پرووائڈ کریں، باقی بھی سہولیات پرووائڈ کریں. یہ تو نہیں کہ جو انہوں نے پشاور سے اسلام آباد موٹر وے آنے والی تھی سرکاری وسائل سے بنی ہوئی، اس کو ہی کھود ڈالا، اسی کے اندر کھود کے رستہ توڑ دیا کہ جناب آگے آ ہی نہ سکیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اپنے اعمال دیکھیں، مطلب ان سے مراد حکومت کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت کر کیا رہی ہے. یہ تماشا جتنا لگایا، میرے خیال میں اس میں حکومت کا کردار زیادہ اہم ہے کہ اس ساری چیز میں آپ نے جس طرح کہا کہ بالکل فوٹیج دکھائیں، کس کو خدا نہ خواستہ پولیس والوں کو یا کن کے اوپر کیا جبر ہوا.
جو ظلم اور جبر میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملا ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے, اور اگر جو آگے کیسز چلیں گے تو وہ سب چیزیں ایک دن سامنے آئیں گی, اور یہ جو ابھی کرتے دھرتے ہیں ان اداروں کے, ان کے خلاف بالکل چیزیں بنیں گی کہ یہ کیسے انہوں نے یہ کیا. کوئی ایسی فوٹیج نہیں ہے, جو فوٹیج آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پرامن آتے ہوئے لوگوں کے اوپر کس طرح شیلنگ ہوتی رہی, میڈیا کے لوگوں کو کس طرح مارا گیا, ہسپتال کے باہر کھڑی ہوئی گاڑیوں کے شیشے کیسے توڑے گئے. تو یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. یہ بیرسٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے؟ محمود خان اچکزئی جیسے کہہ رہے ہیں پورے بلوچستان کے اندر اس تحریک کو پھیلائیں گے. کہ بالکل وہ ایک اپنی ایک سیاسی قوت رکھتے ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہو ہی کیوں رہا ہے. بات یہ ہے کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ یہ تلے میں ہیں کہ جی آئینی ترامیم کر کے ایک نیا کوڈ بنا دیں, جو پچھلے اگر بھٹو صاحب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تو شروع سے یہ ایک رہا ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے, تو آپ کے پاس بڑی دفعہ حکومتیں آئیں, آپ نے کیا کیا؟ اس وقت نہیں کیا, اب کیوں جلدی ہے اتنی؟ جس تناظر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کسی فرد واحد کے لیے اتنی آئین کا خد و خال نہ بگاڑ دیں, ایک نئی عدالت خامخواہ کی نہ کھڑی کر دیں. تو جلدی کیا ہے؟ یہ مؤخر کر دیں چیزیں, یہ ان چیزوں کو آگے لے جائیں. یہ پاکستان میں خود اگر چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جی کہ لوگ جو ہیں وہ کسی کے کہنے پہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. عمران خان تو جیل کے اندر ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ شو کر رہا ہوں, میں اس وقت قانونی معاملات کو دیکھ رہا ہوں, لیکن لوگ جو ہیں یا سلمان راجہ صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, لوگ کسی کا انتظار نہیں کر رہے, لوگ خود اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. سو بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کو حوصلہ دیں کہ آپ حکومت جس طرح کی بھی ہو, فارم 47 کی ہو, کہ آپ وہ چلا سکتے ہیں. حکومت ریاست عوام کے لیے ہے, عوام کے خلاف نہیں ہے. ان کو سپیس دیں, ان کی باتیں مطالبات سنیں. نیگوسیشن اور ڈائیلاگ تو آپ نے دوسری تنظیموں کے ساتھ بھی پہلے کیے, پاکستان کی عوام کے ساتھ یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہو جانا چاہیے. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ کی صورتحال اور کچھ خواتین کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. بیرسٹر تیمور ملک صاحب اور انجینئر قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ قمر صاحب اس طرف آتے ہیں ذرا سیاست سے ہٹ کر. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے چیف منسٹر بنی تھی تو ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ خواتین ریڈ لائن انہوں نے قرار دیا تھا, اور کہا تھا کہ خواتین کی عزت اور تقدس کو جو ہے کہ وہ پنجاب کے اندر ان کی حکومت کی اولین پالیسی اور ترجیح ہوگی. ہمیں اس وقت بھی بہت برا لگا تھا جب کراچی میں کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیا گیا, جب قائد اعظم کے مزار پہ کیپٹن صفدر صاحب نے کچھ نعرے لگائے تھے, اور پھر رات کو جس انداز میں ان کو ہوٹل سے گرفتار کیا گیا, اور وہاں پہ ان کی اہلیہ مریم صاحبہ کے ساتھ بھی جو ہے کہ شاید تھوڑی سی بدتمیزی کی گئی تھی. یقینی طور کے اوپر ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر میں نے کیا یا کسی نے بھی کیا, ہونا چاہیے اس کے ساتھ قانونی کارروائی, جیسے بیرسٹر تیمور صاحب بھی ہیں کہ ہونی چاہیے. لیکن یہ جس انداز کے اندر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بعض سیاسی خواتین کے ساتھ بھی, اب زرتاج کل جو ہے کہ سیاسی اعتبار سے وہ مخالف نظریات الگ ہوں گے, شاید وہ تلخ جملے تلخ نعرے بھی شاید لگاتی ہوں گی. اب کل ان کی ہم نے ایک تصویر دیکھی, ننگے پاؤں, سر کے اوپر دوپٹہ ہے نہ چادر ہے, اور پولیس ان کو جو ہے کس انداز میں لے کے گئی. آج ہماری اپنی رپورٹر زائدہ رو, جس کو یہاں پہ اب کوریج کے لیے وہ کام کر رہی ہیں, اور اس کو چاروں طرف سے پولیس والے گھیر کے جملے کسیں, اگر اس کو کہیں جی یہ ٹیلی فون دے دو, یہ دے دو, وہ کر دو, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو لمٹس رکھنی چاہیے, اداروں کو کچھ ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ یہ چیزیں کراس نہیں کریں. یہ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں جی. یہ ہماری جو ویلیوز ہیں, یہ ویسٹ کی نہیں, ہماری اپنی, یعنی ایسٹ جو ویلیوز ہیں, اس میں خواتین کا احترام, ان کی عزت دینی لحاظ سے بھی اور سماجی لحاظ سے بھی, یہ ٹاپ پرائرٹی ہے. پھر پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اب اس کو سلوگن بنایا ہے. پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے تو اپنے ممبران کو, خود اپنے ممبران اسمبلی کو جو ہے انہی بات پہ پینلائز کیا, جب کہیں فلور آف دا ہاؤس پہ یا کسی جگہ انہوں نے. اور سوال یہ ہے کہ کسی بھی خاتون کو, یعنی کسی بھی سیاستدان کو, کسی بھی سرکاری افسر کو, کسی بھی سماجی ورکر کو اس بنیاد پہ اس کو جو ہے وہ ہیرس کیا جائے کہ وہ خاتون ہے, یعنی بنیادی جو
اصول اس کا یہ ہے، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں، اگر یعنی جو آوازیں جو ہیں وہ مرد ایک جرنلسٹ پہ نہیں کسے جاتے اور خواتین پہ کسے جائیں، یا ان کے بارے میں کچھ ایسے جملے جو بیولوجیکلی یا محض خواتین سے منسوب ہوں، یہ انتہائی قابل مذمت ہیں، اور ان کی ہر حالت میں جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی، سرکاری حلقوں کی طرف سے بھی، اداروں کی طرف سے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے۔ اور اگر کوئی ایسا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے جہاں پہ ایک پولیٹیکل ورکر، جب وہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر کسی اس سلوک کا وہ سامنا کرتا ہے جس پہ کہ اس کو جینڈر کی بنیاد پہ اس کا نشانہ نہیں یا بنایا جاتا ہے، تو وہ انتہائی قابل مذمت ہے، میں سمجھتا ہوں، اور میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، چاہے وہ کوئی اور خاتون سیاسی رہنما، بالکل اس یہ آوازیں کرنی چاہیے۔ یہ بیرسٹر صاحب، یہ ابھی مطلب ایک ٹرینڈ سا ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے، کہیں بھی آپ کی سیاسی سوچ کا اختلاف ہو، نظریاتی ہو، مسلکی کچھ بھی ہو، تو بلا تفریق ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فورم کے اوپر وہ اس میں قانون ہے، پیس پارٹی ہے یا آپ کی جماعت ہے یا کوئی اور ہے، وہ سب سے پہلے اگر گالی بھی دیں گے تو خاتون کا نام لے کر، اور ٹارگٹ بھی کریں گے تو خواتین کو کریں گے۔ تو اس کلچر کی کوئی حوصلہ شکنی آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی اجتماعی طور کے اوپر لیڈرشپ جو ہے بار بار انسسٹ کرے کہ جناب نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور دوسرا جو ہے کہ یہ جو میڈیا کے حوالے سے بھی جو ہے کہ تھوڑا سا اسپیس اس کو ملنی چاہیے۔ ہم اگر کوریج کر رہے ہوتے ہیں، آج اگر کسی حکومت ناراض ہے، کل آپ کی حکومت کبھی ناراض ہوتی تھی، تو تھوڑا سا یہ بھی میرا خیال ہے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے جماعتوں کے اندر کہ ٹھیک ہے اگر تنقید ہے یا کوئی فیکٹ ایسے ہیں جو کسی کو ناگوار گزرتے ہیں تو اس کو ذرا برداشت کرنا چاہیے؟ بالکل جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، اور میں ایگری کروں گا راجہ صاحب کی باتوں سے بھی، کہ خواتین کا احترام تو ویسے بھی ہمارے معاشرے میں انتہائی اہم ہے، اور جو خواتین ایک مشکل راستہ اپناتی ہیں پاکستان جیسے ملک کے اندر پبلک لائف میں یا سیاست کا، ان کو تو ہمیں سراہنا چاہیے، ان کے لیے مزید مشکلات نہیں بڑھانی چاہیے۔ ہمارا تو جینڈر بیلنس میرے چاہے پروفیشن میں ہو، لیگل پروفیشن میں، اور خاص طور پہ اگر سیاست میں ہو، تو ویسے ہی بیلنس کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کی آدھی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے، لیکن خواتین اس طرح عملی سیاست میں ہے نہیں، بیکاز ان کے لیے سیاست میں آنا بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح صحافت میں اب اچھا لگتا ہے کہ پاکستان کی صحافت میں، میڈیا کی انڈسٹری میں بہت بڑی تعداد میں خواتین آ چکی ہیں، اور یہ ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے، ایک پورا ستون ہے ریاست کا میڈیا۔ تو بالکل جو خواتین سیاست میں ہیں یا صحافت میں ہیں، ان کا بالکل سپورٹ کرنی چاہیے، ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ اور جو ہیں انکریج ہوں ان کو دیکھ کے، نہ کہ ڈسکریج ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں۔ تو بالکل میں پرزور مذمت کروں گا جس طرح کے ویژولز آئے محترمہ زرتاج گل کو ڈی جی خان سے جس طرح گھسیٹ کے لے جایا گیا، برہنہ سر کے بغیر جوتی کے گھسیٹ کے، اور ان کی جو تصویر شاید ریلیز ہی کی گئی ہوگی ظاہر ہے تھانے میں سے، دکھانے کے لیے کہ کیا ظلم ڈھائے جا سکتے ہیں۔ پارلیمانی لیڈر ہیں وہ ایک بڑی جماعت کی پاکستان کے، تو یہ بالکل مذمت کرنی چاہیے۔ قمر صاحب، آپ کے رکن اسمبلی کی بھی نشاندہی کرتے، وہ ایک سرکاری ملازم آئی تھی پارلیمنٹ کی، وہ گیلری میں تھی، تو ان کے لباس کے اوپر شاید انہوں نے نازیبا کوئی ریمارکس دیے ہیں۔ ہم نے اس کی بھی تنقید کی تھی جی، اور ہم نے اپنے جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر کوئی زیادہ بات کی تھی، آپ کو شاید ہو، آپ کے علم میں ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کی زیادہ تر لیڈرشپ نے، سینئر لیڈرشپ نے پبلکلی کنڈیم بھی کیا تھا، اور باقی بھی اس کے اوپر بات کی گئی تھی۔ ہم یہ کسی کے بھی کوئی بھی سرکاری افسر ہوں خواتین، یا کسی بھی اور مائنورٹی سیگمنٹ سے ان کا تعلق ہو کسی پروفیشن کے اندر، تو بالکل بھی ان کو یہ رویہ نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا قمر صاحب، آخری چیز آپ سے پوچھوں گا، لاسٹ منٹ ہے، کہ یہ میڈیا کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو، کیونکہ ابھی آپ حکومت میں ہیں، ماضی میں یہ ہوتے تھے پی ٹی آئی یا کوئی اور، تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ پولیس قانون نافذ کرنے اداروں کو کچھ انسٹرکشن ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم کوریج کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ شناخت ہونے کے بعد وہاں شیل ماریں، فائر ماریں، ہراساں کریں، تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ یہ قابل مذمت ہے۔ میڈیا نے کیونکہ وہی کچھ دکھانا ہے جو ہو رہا ہے، جو سینسر پالیسی ہے بیک اینڈ پہ مالکان کی طرف سے ہر دور میں کسی نہ کسی حد تک، اس سے قطع نظر وہ تو چلو جو ہوگی، لیکن جو فیلڈ ورکر ہیں میڈیا کے، چاہے وہ خواتین، بالخصوص خواتین، لیکن اگر وہ خاتون نہیں بھی ہیں
تو ان کو اس حد تک کہیں کسی جگہ پہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج کا، اور اس کی بنیادی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ ہمارا جو 80% پرائم ٹائم ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے کہ سماجی معاملات ہیں یہ عام طور پر ڈسکس نہیں ہوتے. اور جس طرح کے عام سوسائٹی میں، وہ آپ نے بہت ویلڈ بات کی کہ یعنی گالی مرد کو دی جا رہی ہے لیکن حوالے کس کے دی جا رہی ہے؟ خاتون کے حوالے سے. یہ ہمارے سماج کے اندر کی چیز ہے جو اور اس کی تربیت ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ قمر الاسلام صاحب آپ کا بھی. بیرسٹر تیمور صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہم بات چیت کر رہے تھے کچھ سیاسی معاملات کے اوپر اور کچھ اخلاقی اقدار اور روایات کے حوالے سے کہ کیوں ہم بلا وجہ خواتین کو ہی ہمیشہ نشانہ بناتے ہیں. ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ گھر سے باہر جائیں تو خواتین کی عزت کیجیے تاکہ لوگ آپ کی خواتین کی بھی عزت کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.